बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तकबीर टेलीविज़न नेटवर्क के नोटिकम स्टूडियो से प्रोग्राम मंजिल ब मंजिल के इस एडिशन के साथ शिराज खान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, किसी भी माशरे में समाजी, माशरती, माशी और सियासी तरक्की के लिए जो बुनियादी चीज़ है उस माशरे के लिए, उसके क़याम के लिए, उसकी बेहतरी के लिए, वो है तालीम। तालीमी निज़ाम जिस कदर मोतबर होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा, माशरा, मुल्क उसी कदर वसी तर तरक्की की राह पर गामज़न होगा। आज का ये मेरा प्रोग्राम सियासी नहीं बल्कि तालीमी, इंफॉर्मेटिव है। मंजिल ब मंजिल में हमने सियासी मौज़ूआत पर जहाँ गुफ्तगू की है, आपको याद होगा कि मैंने बरतानिया में इस्लामी स्कूलों के हवाले से भी प्रोग्राम किया था और समाजी मामलात पर भी गुफ्तगू की थी। मैं समझता हूँ कि एक इंसान का माशरे में रहते हुए सियासी, मजहबी, समाजी हर लिहाज से उसका किसी न किसी एतबार से ताल्लुक़ रहता है। और ये जो सियासतदान होते हैं ये मुल्क की तकदीरों को बदलते संवारते हैं। अलमिया ये है कि हमारे मुल्क का सियासतदान अपने कौल व फ़ेल के तज़ाद की वजह से इस वक्त अपनी क्रेडिबिलिटी और इज़्ज़त खो चुका है। यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, लेकिन इन लोगों को बहस में ना भी लाएं, अगर बहस में ना लाएं तब भी ये लोग हमारे मुस्तकबिल के जो हमारी नस्लों की और हमारी जो बागडोर होती है इन लोगों के हाथों में होती है। लिहाजा आज सियासत से थोड़ा सा किनारा कशी इख्तियार करते हुए मैंने आज का ये प्रोग्राम ख़ास तौर पर तालीम, रिसर्च और तरक्की पाकिस्तान के हवाले से मुख्तस किया है, तरतीब दिया है। हमने आज इस मौजू पर भी बहस करनी है कि इस्लाम का साइंस से क्या ताल्लुक़ है और फिर बरतानिया, यूरोप या बैरून मुल्क में रहने वाले लोग पाकिस्तान में तालीम के फ़रोग़ के लिए, रिसर्च के लिए और तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए हम लोग क्या अपना कोई किरदार अदा कर सकते हैं। फिर पाकिस्तान मेरे मुल्क से आने वाले लाखों तलबा व तालबात इस वक्त बरतानिया के कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में ज़ेर तालीम है और इसमें इजाफ़ा ही होता जा रहा है। उनकी हालत ज़ार इन दिनों देखते हुए बाज़ औक़ात आँखें नम हो जाती हैं, अश्क बार हो जाती हैं। 15-15 घंटे काम करते हैं और फिर साथ में बाज़ को काम मिलता ही नहीं, बाज़ अंडरपेड है। और अफसोस से कहना पड़ रहा है कि बाज़ जो इन लोगों को जॉबें देने वाले हैं वो भी अपने ही लोग हैं जो हमदर्दी में देते हैं, लेकिन उनके लिए वो सहूलतें जो उन्हें होनी चाहिए वो मैसर नहीं है। ये हमारे आज के मौज़ूआत हैं। मैंने अपने पैनल में 2 अहम शख्सियात का चुनाव किया है। मेरे पहले मेहमान डॉक्टर सैयद असद शाह साहब हमदानी हैं। आप आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी से पहले स्टूडेंट हैं जिन्होंने पीएचडी किया है और ये जेनेटिक साइंस में है, पीएचडी आपने किया है। 40 मुख्तलिफ इंटरनेशनल मैगज़ीन, जरायद, रसाले जो है उनके अंदर आपके साइंसी तहक़ीक़ के ऊपर जो मकालमे हैं, जो आर्टिकल्स हैं, जो आप कह सकते हैं जो एक तरह के इनकी जो रिसर्च है वो शाया हो चुकी है। इसके अलावा आपने एक किताब लिखी है सी बख्तौन के ऊपर। ये सी बख्तौन एक प्लानट है, ये एक प्लांट है जो आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के इलाके में पाया जाता है। इसके अलावा आप आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी रावलाकोट के प्रोफेसर हैं और इन दिनों आप ने यूके के अंदर आप मौजूद हैं और आप इससे पहले
برونل یونیورسٹی، مڈل سیکس یونیورسٹی اور پھر ڈفرینٹ یونیورسٹی کے ساتھ مشترکہ طور پر آپ نے ریسرچ کے لیے پاکستان ہائر ایجوکیشن نے آپ کو بھیجا ہے، اور یہ اپنی ریسرچ جو ہے وہ مکمل کر چکے ہیں، اور مختلف یونیورسٹیوں کے اوپر جو ہے ان کی سائنس کے حوالے سے تحقیق ہوئی ہے۔ آپ کے برابر میں بیٹھے ہوئے جناب ایجوکیشنسٹ ہیں، پاکستان سینٹر نوٹنگہم سے آپ کا تعلق ایجوکیشن آفیسر رہ چکے ہیں، سینئر کمیونٹی ایکٹیوسٹ ہیں، سیاسی و سماجی شخصیت ہے۔ آپ دونوں مہمانوں کو میں اپنے پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو اچیومنٹ کی ہے اس کے لیے باقاعدہ آپ نے کوئی اپنی ابتدائی زندگی میں کوئی پلاننگ کی تھی، یا یوں ہی آپ چل پڑے جیسے کوئی مسافر چل پڑتا ہے راہ کے اوپر، پھر راہیں خود ہی منزلیں خود ہی جو ہے وہ ان کا تعین ہوتا رہا اور منزلیں اور راستے خود ہی کھلتے رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو شیراز صاحب، میں آپ کا اور آپ کے تکبیر ٹیلی ویژن نیٹ ورک کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے برطانیہ میں اپنے ناظرین اور سامعین کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی کہ پلاننگ کسی تعلیمی میدان میں کسی کامیابی کے حوالے سے کوئی پلاننگ کی گئی ہے، تو میں آزاد کشمیر کے ایک دور افتادہ علاقے پنجیڑا سے ہوں، ڈسٹرکٹ کوٹلی سے، اور ٹاٹ سکولوں میں میری تعلیم ہوئی ہے۔ تو ایک ٹاٹ سکول میں جانے والا بچہ، اس کی پلاننگ اپنے مستقبل کے حوالے سے کیا وہ پلان کر سکے گا سوائے اس کے کہ صبح اسکول جانے سے پہلے یہ سوچنا کہ جس ٹاٹ پہ میں بیٹھوں وہ پھٹا ہوا نہ ہو، اور جو جس پتھر پہ بیٹھ کے میں تعلیم حاصل کروں وہ مجھے مل جائے، اور سرد دنوں میں اور پھر اساتذہ کے ڈنڈوں سے کیسے بچا جائے۔ ہماری پلاننگ یہ ہوتی تھی کہ ایک دن ہم نے کیسے گزارنا ہے۔ تو اس سلسلے میں تو میں یہی کہوں گا کہ میں نے پرائمری تعلیم تو کچھ والدین کی سختی اور کچھ معاشرے کی وجہ سے حاصل کی۔ ہاں، یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں ایف ایس سی کے بعد جب یونیورسٹی گیا، پھر مجھے پتہ تھا کہ میں کہاں آ گیا ہوں، اور میں نے خواب دیکھا تھا کہ میں یونیورسٹی میں پڑھاؤں گا اور ریسرچ کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرا یہ خواب جو ہے وہ اس کی مجھے تعبیر بھی دی، اور الحمدللہ میں آزاد کشمیر یونیورسٹی میں راولہ کوٹ فیکلٹی آف ایگریکلچر میں بطور لیکچرار پلانٹ جینیٹکس اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ اچھا، یہ جو آپ کی تحقیق ہے یہ کس چیز پر ہے؟ پی ایچ ڈی میں نے جو تحقیق کی وہ ایک کثیر المقاصد پودا ہے، ملٹی پرپز پلانٹ، سی بک تھارن اس کا نام ہے۔ یہ پوری دنیا میں پایا جاتا ہے، ایشیا میں، یورپ میں، اب کینیڈا اور امریکہ میں بھی اس کو انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے۔ پاکستان کے شمالی علاقہ جات جن میں گلگت، بلتستان، چترال اور ہنزا وغیرہ میں یہ بکثرت پایا جاتا ہے، اس کے جنگلات ہیں۔ اس پودے کی بہت زیادہ خصوصیات تھیں، اور ان خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس کے معاشی مفادات جو ہیں جن میں اس کی ادویات کا بننا، اس کے اندر بہت سارے کاسمیٹکس کی چیزیں ہونا، اس کے اندر بہت ساری ہیومن ہیلتھ کے حوالے سے کافی انگریڈینٹس کا ہونا، اس نے ہمیں مجبور کیا۔ میرے جو سپروائزر تھے پروفیسر ڈاکٹر گردیزی، انہوں نے پی ایچ ڈی برطانیہ سے کیا تھا، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس پہ ریسرچ کریں۔ تو پاکستان سائنس فاؤنڈیشن نے ہمیں ایک پروجیکٹ دیا کہ آپ اس کو اسٹیبلش کریں، اس کے اندر مزید تحقیق کریں، اس کی امپروومنٹ کریں۔ تو اس پودے کے اوپر میری پی ایچ ڈی ہے۔ اس کی مختلف جو اسپیکٹس ہیں، جس میں اس کے اندر کتنی قسم کی بایو کیمیکل کانسٹیٹیوٹس ہیں، پھر اس کے اندر موجود جو بایولوجیکل ڈائیورسٹی جس کو ہم حیاتیاتی تنوع بولتے ہیں، کہ جب آپ کسی پلانٹ کی ویرائٹی لانا چاہتے ہیں تو ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ جن پودوں کا کراس کروائیں گے ان کے اندر ویریشن ہو، تغیر ہو۔ تو میں نے اس تغیر کو اسٹڈی کیا ہے کہ جو ناردرن ایریا کا رد و بدل، جو اس کا چینجنگ پوزیشن، جو اس کی جینیاتی ساخت ہے، جیسے آپ اچھے جانور کے ساتھ کراس کرا کے اچھا جانور حاصل کرتے ہیں، اسی طرح پودوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے نر اور مادہ رکھ دیے ہوئے ہیں، ان کا ہم کراس کرواتے ہیں اچھے پودوں کا اچھے پودوں کے ساتھ، تو پھر ہم ایک نئی نسل لاتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک اچھی ویرائٹی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں پاکستان میں انقلاب 91 گندم کی ایک ویرائٹی ہے، مکئی کی کسان 90 ایک ویرائٹی ہے۔ تو یہ ویرائٹی اسی طرح آتی ہے کہ ہم اچھے پودوں کا انتخاب کرتے ہیں، ان کے اندر تغیر ہوگا تو ان کے بچے ہائیبرڈ پیدا ہوں گے۔
تو ان بچوں کو ہم اصل میں ایک نئی ویرائٹی یا نئی نسل کہتے ہیں. میرا سبجیکٹ بیسیکلی جینیٹکس جینیات ہے. میری ریسرچ بیسیکلی اس پہ تھی سی بکتھان, اس کے اندر موجود بایو کیمیکل کانسٹیچوئنٹس, اور پھر ان سی بکتھان پلانٹس کے اندر موجود قدرتی طور پر پایا جانے والا حیاتیاتی تنوع. اور اس ریسرچ کے نتیجے میں ہمارا آبجیکٹو یہ تھا کہ ہم پاکستان کے اندر اس بیش قیمت خزانے کو ایکسپلور کریں جو ابھی تک ایکسپلور نہیں ہوا ہے. اور اس پلانٹ کے اوپر چین میں 200 چھوٹے اور بڑے کارخانے موجود ہیں جن میں 100 پروڈکٹس وہ بنا رہے ہیں, 100 مختلف پروڈکٹس بنا رہے ہیں. وہ سی بیکتھون سے. سی بکتھان یہ سی بیکتھون ہمارے ہمارا جو ملک ہے کون کون سے ایریے میں پائے جاتے ہیں, اور اگر 200 پلانٹس وہاں لگے ہوئے ہیں تو پاکستان آزاد کشمیر میں کتنے ہیں؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. یہ بیسیکلی مجھے شرمندگی بھی ہو رہی ہے یہ بات آپ کو بتانے میں کہ ابھی تک ہم پاکستان میں سی بکتھان کے حوالے سے کوئی کارخانہ نہیں لگا سکے, کوئی چھوٹی موٹی انڈسٹری نہیں اسٹیبلش کر سکے. اور نہ صرف یہ کہ چائنا میں 200 پروڈکٹس اس کی آ رہی ہیں اور 100 انڈسٹریل یونٹس ہیں, کینیڈا نے اس کو انٹروڈیوس کروایا ہے. اس کے علاوہ روس میں اس کی انڈسٹریز چل رہی ہیں, اور چائنا کی اکانومی کا بڑا پورشن, میں بہت زیادہ تو نہیں کہہ رہا لیکن ایگریکلچر اکانومی جو ہے چائنا کی, اس میں سی بکتھان کا بڑا حصہ ہے. ہمارے ملک میں ایک منصوبہ ضرور بنا تھا, صدر لغاری صاحب کے دور میں ایک منصوبہ بنا. اس میں پریزیڈنٹ صاحب چائنا گئے, ان کو بریفنگ ملی تو انہوں نے جہاز بھر کے لائے سی بکتھان کے پودوں کے, اور ماہرین کی ٹیم بھی لائے. لیکن وہ پروجیکٹ جس طرح وطن عزیز میں بہت سارے پروجیکٹس بنتے ہیں, منصوبے بنتے ہیں, کاغذوں میں بن جاتے ہیں, فائلوں میں نتھی ہو جاتے ہیں, لیکن عوام کو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو وہ پروجیکٹ بھی اسی طرح بے آبرو ہو گیا تھا, اس کا پاکستان کو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو سکا. ابھی تک ایسی کوئی انڈسٹری موجود نہیں ہے. تاہم اس حوالے سے چونکہ میں نے تو ابھی تحقیق اس پہ مکمل کی, اور آپ نے جا کر واپس رپورٹ دینی ہے کہ اس کو کس طرح ہم لوگ اس پہ ہم کارآمد بنا سکتے ہیں, اس کو باہر بھیج سکتے ہیں, پیسہ کما سکتے ہیں, پلانٹ بنا سکتے ہیں. جی, اس پہ میں نے جو کتاب لکھی اس کا بھی یہی مقصد تھا کہ سی بکتھان فرام ناردرن ایریاز آف پاکستان, میجک شرب ان ناردرن ایریاز آف پاکستان. تو یہ جادوئی پودا ہے. اس کو یوں سمجھ رہے ہیں کہ آپ بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے, یہ کولسٹرول کو کم کرتا ہے, یہ ہارٹ کی ڈیزیزز کے لیے اکثیر ہے. اس کے علاوہ یہ اسکن ڈیزیزز کے لیے, یہ ایجنگ کے عمل کو روکتا ہے, یہ برین ڈیزیزز کے لیے, یہ کڈنیز کے لیے. یعنی آپ یوں سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایسا خزانہ ہے جس میں منرلز, وائٹامن اے, وائٹامن بی, وائٹامن سی, آئرن, کیلشیم, میگنیشیم, فاسفورس, پوٹاشیم, اور ان ساری چیزوں سے بھرا ہوا ہے. قدرت نے اس کی بیریوں میں رکھ دی ہیں کہ آپ اگر سی بکتھان کھا رہے ہیں تو آپ ایک بہت شفا یاب چیز کھا رہے ہیں. تو اس کتاب کو لکھنے کا مقصد, اور پھر یہاں اس وقت جو میں آیا ہوں, اس دفعہ آیا ہوں, ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان نے مجھے سی بکتھان پہ ہی برطانیہ کی کچھ یونیورسٹیوں کے ساتھ کولیبریشن کے لیے بھیجا ہے. پاکستان پروگرام فار کولیبریٹیو ریسرچ اس پروگرام کا نام ہے. اور میں یونیورسٹی آف ایبرسٹوتھ میں 2 اس کے منصوبے جو ہیں وہ میں بنا کے آیا ہوں, جو کہ ایک بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کو ہم نے سبمٹ کرایا ہے. جی, یہ کہاں کہاں پایا جاتا ہے پاکستان میں؟ یہ گلگت, بلتستان, ہنزا, چترال, سوات, شمالی علاقہ جات, اور پھر آپ آزاد کشمیر سے اگر آپ نیلم ویلی کی طرف جاتے ہیں تو تاؤ بٹ, اور اس سے آگے دیوسائی, ان کے ریور بیلٹس کے ساتھ اس کے نیچرل جنگلات ہیں. اور افسوس کا مقام ہے شراز صاحب, مجھے بہت سارا سفر کرنا پڑا ان شمالی علاقہ جات کا, جہاں یہ قدرت کے بڑے شاہکار ہیں, اونچے اونچے بلند پہاڑ ہیں, ان میں بنی, مطلب آپ کو میں بیان نہیں کر سکتا کہ نیلی جھیلیں ہیں. لیکن سی بکتھان کو میں نے دیکھا کہ وہ خوبصورت پتوں اور اورنج بیریز کے ساتھ بڑا پیارا لگ رہا تھا, لیکن وہاں کے عوام کو ابھی تک اس کا کوئی فائدہ خاطر خواہ جو ہے وہ نہیں ملا. انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہم واپس جا کے کچھ ایسی چیزیں ضرور کریں گے, پاکستان میں اویئرنیس کریٹ کریں گے, اور اس پودے کو پاکستان کی ایگریکلچر اکانومی کے لیے استعمال کریں گے. کون کون سے قدرتی وسائل ہیں جس کو استعمال کر کے ہم پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں؟ آپ کی ریسرچ کیا کہتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو یہ ایسا جو یوٹیلائز نہیں ہوئے ہیں ابھی تک. جی, بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جن قدرتی وسائل سے نوازا ہے وہ اس کرۂ ارض پر کہیں اور موجود نہیں ہیں سوا امریکہ کے, جہاں پہ کچھ ضرور وہاں پہ ایسے وسائل موجود ہیں, لیکن امریکہ کے پاس بھی اتنے اونچے پہاڑ نہیں ہیں جو ہمارے پاس. اب ہم دیکھیں کہ کراچی کے ساحلوں سے لے کے
تو آپ جو ناردن ایریا کے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، دنیا کی جو بڑی چوٹیاں ہیں جس میں ماؤنٹ ایوریسٹ کو آپ نکال دیں، باقی دنیا کی جو بڑی چوٹیاں ہیں جن میں K2 بھی شمار ہے، وہ ہمارے شمالی علاقہ جات گلگت بلتستان میں موجود ہیں. اب کراچی کے ساحل سے لے کے وہاں تک کے سارے موسم، اب یہی نہیں ہے کہ ان موسموں کا افیکٹ کیا ہوتا ہے، بات یہ ہے کہ سمندر اگر ہے ہمارے پاس تو سمندر کے اندر جو مخلوق ہے، جو چھوٹی خردبینی مخلوق سے لے کے بڑی بڑی 2 ہیکل مچھلیوں تک، وہ ہمارے پاس موجود ہے. اگر صرف سمندری وسائل ہم استعمال کرنا شروع کر دیں اور سمندر کے اندر موجود ذخائر کو ہم ایکسپلور کریں اور ہمارے ملک میں ایسے منصوبے بنے، تو سمندر سے ملنے والی آمدن ہی پاکستان کو چلا سکتی ہے. اب آگے آپ اوپر چلتے چلے جائیں، ہمارا ملک جس میں زراعت، حالانکہ سیلاب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، آج بھی گندم 22 لاکھ 23 لاکھ ٹن سے زائد ہم پروڈیوس کر رہے ہیں. 2005 میں ہم نے اتنی گندم پیدا کی تھی کہ پورے افریقہ میں اور ایک امریکہ میں جتنی گندم ہوتی ہے ایک شمالی امریکہ میں، یا اس سے زیادہ ہم نے گندم ایک سال میں پاکستان میں پروڈیوس کی تھی. اگر اسمگلنگ نہ ہو افغانستان کی طرف تو اور غیر قانونی اسمگلنگ نہ ہو تو ہم گندم کو سینٹرل ایشیا ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. چاول ہمارے پاس سرپلس ہوتا ہے، اس کوالٹی کا چاول امریکہ اپنے پاس لے گیا، لیکن اس میں وہ خوشبو جو اروما پروڈیوس نہیں کر سکا جو ہماری باسمتی میں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو گجرانوالہ بیلٹ کے اندر اس کے اندر رکھ دی ہے. پھر میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے علاوہ ہمارا جو سٹرس ہے، جو ترشاوا پھل ہیں جس میں کنو مالٹا ہے، یہ ہم ابھی تک اس کو ایکسپورٹ ہی نہیں کر پا رہے. اتنی زیادہ پروڈکشن ہے کہ ہم اس کو ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے، انٹرنیشنل مارکیٹ تک اس طرح سے پہنچا نہیں پا رہے. ایشیا میں اونٹوں کی سب سے بڑی مارکیٹ پاکستان میں لگتی ہے، اونٹوں کی سب سے بڑی مارکیٹ ایشیا میں پاکستان میں لگتی ہے. ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے قدرتی وسائل زمین کے اندر موجود ایسے مائکروب سے لے کر بڑے بڑے جانوروں اور پیڑوں تک رکھ دیے ہیں کہ ہماری عقل اس کا احاطہ نہیں کر پا سکتی. 18 کروڑ عوام کا یہ ملک جو ہے، جس کی 60% سے زیادہ آبادی نوجوانوں پہ مشتمل ہے، اگر یہ ملک اپنے پوٹینشیل کے تھوڑا سا پوٹینشیل بھی یوز کر پائے اور اگر وہاں پہ امن ہو جائے، نظام بہتر ہو جائے تو میں آپ کو بتاؤں صرف آزاد کشمیر کے اندر جو ادویاتی پودے ہیں، جو جڑی بوٹیاں ہیں، 1983 میں اقوام متحدہ کا ایک سروے ہے جس میں انہوں نے کہا کہ 1983 میں وہ سروے ہوا. امین نامی ایک آدمی ہے جس نے وہ سروے کیا، اس نے کہا آزاد کشمیر کی سڑکوں کے ارد گرد اتنے جڑی بوٹیاں بے آبرو ہو کر ختم ہو جاتی ہیں کہ اگر ان کا دانش مندانہ استعمال کر لیا جائے تو ملکی ضروریات کے لیے جو ادویات بنتی ہیں، نہ صرف یہ ان کے لیے کافی ہے بلکہ ہم بہت سی چیزیں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے پاس پھولوں کی انڈسٹری کے لیے راولا کوٹ ایک چھوٹا سا ایریا ہے، 2 کروڑ کا بزنس تھوڑے سے وقت میں وہاں پہ ہو گیا. گلیڈیولس ایک پھول ہے، اس کی کاشت سے اگر آپ راولا کوٹ کے کسی ساتھی سے پوچھیں ان کو پتہ ہوگا کہ وہ پھولوں کی کاشت کے لیے وہ ٹھنڈا علاقہ بہت اچھا ہے. ہم سیڈ پروڈکشن پہ کام کر سکتے ہیں جس میں ہم $1 بلین ہم خرچ کر پا رہے ہیں. اس کے علاوہ وہ بہت خوبصورت ایریا ہے. ایک آدمی جس کے پاس 5000 پاؤنڈ پڑا ہوا ہے فالتو، اس نے رکھا ہوا ہے، شاید اس کے بیٹے کے کام آ جائے گا، بیٹی کے کام آ جائے گا فیوچر میں، اپنی ریٹائرمنٹ کی عمر میں ہے وہ. اگر وہ آپ کی یہ بات سن رہا ہے تو وہ 5000 پاؤنڈ خرچ کر کے کس طرح اپنے ملک اور قوم کی مدد کر سکتا ہے؟ بالکل، بہت اچھا آپ نے سوال کیا. بلکہ اس سے بھی لیس کر لیں، 2000 اگر اس کے پاس ہیں تو. دیکھیں، میں آزاد کشمیر کی اگر بات کروں، پاکستان تو بہت وسیع ہے لیکن کوئی کسی جگہ سے بھی تعلق اگر میں آزاد کشمیر کی بات کروں اور جس ایریا میں میں پڑھاتا ہوں، جس ایریا کے ساتھ میرا زیادہ انٹریکشن ہے، وہاں پہ سیب پیدا ہوتا ہے بہت زیادہ. اور اگر آپ اس موسم میں راولا کوٹ کا آپ وزٹ کریں، ویسے ہے بھی وہ بہت خوبصورت جگہ ایکسکیوز می، آپ اس دوران اگر وزٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ راولا کوٹ کی سڑکوں پہ خوبانیاں، ان کے ڈھیر، زرد خوبانیوں کے ڈھیر، اور اتنی میٹھی، اور سیبوں کا ڈھیر آپ کو ملے گا، ناشپتیوں کا ڈھیر ملے گا آپ کو، بہت سارے ایسے پھل جس میں آلو بہارا ہے، آڑو ہے، یہ آپ کو سڑکوں کے اوپر ملے گا پڑا ہوا. اب لوگ وہ اس کو کتنا کھائیں گے، کتنا ہارویسٹ کریں گے؟ مارکیٹ اس طرح سے نہیں ہے. تو اس میں آپ نے جو سوال کیا اس کا یہی جواب ہے کہ میرے بھائی، اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں تو خدا را آپ اپنے پاؤنڈ جو ہیں آپ یا اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ کچھ لوگوں کے جیبوں میں ڈال کے ان کو مستقل بیگر نہ بنائیں. آپ ایسے منصوبے وہاں لگائیں، کھڑے کریں، ان کو اپنے پاؤں میں سسٹینیبل طریقے سے کھڑے کریں. آپ اگر راولا کوٹ باغ اور مظفر آباد کے درمیان دیر کوٹ میں یا باغ کے اندر کسی جگہ پہ بھی چھوٹا سا انڈسٹریل یونٹ لگا لیں، اور وہاں انڈسٹریل یونٹ لگانے کے لیے آپ کو کسی کاؤنسل کی ضرورت نہیں پڑتی، پروسیسنگ کی، وہ آپ کو کہیں سے قرضہ نہیں لینا پڑتا، آپ کو کہیں سے مارگیج نہیں کرانی پڑتی.
آپ نے وہاں جہاں دل کیا وہاں جگہ بنا لی چھوٹی سی، اور آپ فوڈ پروسیسنگ یونٹ بنا لیں، اور یہ سارا فروٹ وہاں سے ایک اچھی پروڈکٹ بنا کے اس کو اچھی مارکیٹنگ کا لیبلز لگا کے کشمیر فوڈز کے نام سے آپ کر دیں، آپ کو بزنس بھی ملے گا، اور پور کشمیری جو ہیں جو اپنے درختوں کا پھل جو ہے وہ گرتے دیکھتے ہیں اور وہ روتے چیختے ہیں، اور پھر آپ کی طرف نظر دوڑاتے ہیں کہ بیرون ملک جو کشمیری گئے ہیں یا پاکستانی گئے ہیں وہ ہماری جیبوں میں پیسے جب بھریں گے تو پھر ہم کھائیں گے، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے، اور وہ پھل بھی جو ہے وہ بے آبرو نہیں ہوگا بلکہ لوگ اور کاشت کریں گے۔ اسی طرح ایگریکلچر میں بھی کر سکتے ہیں۔ ایگریکلچر ہی ہے یہ، ایگریکلچر کے ساتھ ریلیٹڈ یہ انڈسٹری ہے۔ ایگریکلچر میں بھی ہمیں ان کراپس کی طرف آنا پڑے گا، جیسے اگر آپ ایک چھوٹے سے 4 کنال میں گندم اگائیں گے تو آپ پورے خاندان کو نہیں کھلا سکتے، لیکن اگر آپ زیتون لگائیں گے 4 کنال میں تو آپ 15-20 ہزار روپیہ پر منتھ کے حساب سے کمانا شروع کر دیں گے، اور آزاد کشمیر کی مٹی زیتون کی کاشت کے لیے بہت موزوں ہے۔ شبیر، آپ سے میرا اگلا سوال تو یہی ہوگا کہ اسلام کا سائنس سے کیا تعلق ہے اور انوائرمنٹ سے کیا ہے، لیکن میں شبیر احمد کٹاریا صاحب کو بھی بیچ میں لاتا ہوں، چونکہ آپ کی سمجھ میں کچھ آیا ہے شبیر صاحب؟ سمجھنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں۔ تعلیمی نظام جو ہے ہمارا پاکستان کا، آزاد کشمیر کا، اس کو ہم بین الاقوامی معیار تک لانے کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ اور تکبیر ٹی وی کا، اور خاص طور پر میں اپنے دل کی گہرائیوں سے اسد شاہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جو ان کی کاوشیں ہیں، جو انہوں نے محنتیں کی ہیں، اور اس محنت کے نتیجے میں اللہ کرے کہ ہمارا ملک ان کی کاوشوں سے فیضیاب ہو۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، دیکھیں جی، جب سے میں اس ملک میں ہوں اور جو میرا مشاہدہ ہے تھوڑا یا بہتا، میں سمجھتا ہوں کہ بیرون ملک رہنے والے ہمارے پاکستانی اور کشمیری بھائی بہت بڑا سرمایہ ہے اپنی ملت کا، اپنے ملک کا، اور انفارچونیٹلی ود ریگریٹ اف آئی may say so، کہ اس سارے سرمایہ کو صحیح خطوط پہ آج دن تک کسی نے ڈالا ہی نہیں۔ اس کو صحیح خطوط پہ ڈالنے کے لیے 2 طرح کی باتیں ہو سکتی تھی، یا تو ہمارے ملک کے جو ارباب بست و کشاد ہیں جی، وہ صحیح ڈائریکشن دیتے اور ان لوگوں کی جو ایبیلٹیز ہیں، ان لوگوں کی جو ایکسپرٹیز ہیں، ان کو آن بورڈ کرتے، ان سے انسینٹیو کریٹ کرتے، انسپائر کرتے وہاں کے لوگوں کو، اور ان کے وسائل کو وہاں جا کے پازیٹیولی یوز کرتے۔ ایسا تو نہیں ہوا۔ لیکن میں نے جو مشاہدہ کیا کہ اسٹل ہمارے لوگوں کے اندر ایک ہنگر ہے، ایک تشنگی ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا چونکہ خمیر وہاں کا ہے، ہماری زمین وہاں کی ہے، ہماری مٹی وہاں کی ہے، ہمیں اس ملک نے ولادت دی، جوان کیا اور ہمیں پڑھایا اور یہاں بھیجا، کافی سارا وقت ہم نے وہاں گزارا، کچھ وقت ہم نے یہاں گزارا، یہ لوگ واپس ملک کو دینا چاہتے ہیں، لیکن وہاں کا جو سسٹم ہے، سسٹم سب سے بڑی خرابی وہاں کے سسٹم کی ہے، نظام نہیں ٹھیک، وہ آپ کو ایلو نہیں کرتا۔ ود اپالوجی اف آئی مے ڈفر دا اوپینین ود مائی کو فرینڈ، کہ وہاں جا کے لوگ یہ 2 کنال 4 کنال کا جگہ لے لیں، جب وہاں کے مقامی آدمی کو پتہ چلے گا کہ یہ انگلینڈ سے آنے والا اس سے اتنا فائدہ اٹھائے گا، وہ اتنی رکاوٹیں کھڑی کرے گا وہ شخص، اور عدالتی نظام میں دیوانی مقدمات میں اتنا الجھائے گا کہ یہاں کا آدمی افورڈ نہیں کر سکتا ان باتوں میں الجھنے کا۔ اسٹیٹ فارورڈ انہوں نے چائنا کی بات کی ہے، وہاں اسٹیٹ لیول پہ ہر چیز کو انکریج کیا جاتا ہے، باقی بھی دوسرے سارے ممالک میں جو ڈیولپ کنٹریز ہیں، انفارچونیٹلی یہ بات ہمارے ملک میں ہے نہیں ہے، اس کا بڑا فقدان ہے، اور جب فقدان ہے تو پھر اس کو کس نے سوچنا ہے؟ سوچنے والے لوگ، مثال کے طور پر ہمارے یہ شاہ صاحب واپس جاتے ہیں، اللہ کرے کہ یہ اختیارات کے اعتبار سے کسی ایسی جگہ یہ متمکن ہو جائیں ایگزیکٹو پوسٹ پہ rather than لیکچرنگ، تو پاسبل ہے کہ ہی may be able to bring some changes۔ خالی جب یہ لیکچر دیتے ہیں، جو ان کا فائدہ، جو ان کا ایریا آف ایکسپرٹیز ہے، اس کا تو بے پناہ فائدہ ہے ہی ہے نا، بے شمار طلباء کو یہ مستفید کر سکتے ہیں، مستفیض کر سکتے ہیں، لیکن جو اوپر ایگزیکٹو بیٹھے ہوئے ہیں، جو وہاں کا نظام ہے، I really don't think, and I do apologize for that, I really don't think that they will allow a person to exert all the expertise and knowledge he has got and make it flourish across the board to the nation and to the country۔ یہ مشکلات مجھے نظر آتی ہیں، اور اس مشکلات میں سب سے زیادہ، جی آپ رسپانس کرنا چاہتے جی، ہیں؟ ہمارا بھی کچھ حصہ ہے۔ میں بڑا متاثر ہوا، انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، بالکل ان کے خدشات جو ہیں وہ میں ان سے آگاہ ہوں،
لیکن وی ہیو ٹو موو فارورڈ. ہم استاد آگے ہوں بڑھنا اور ہے. استاد کی حیثیت سے ہمیں سوسائٹی کو بڑی قریب سے دیکھتا ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ استاد ہی معاشرے میں تبدیلی لاتے ہیں. استاد سے بڑا اختیار کسی کے پاس نہیں ہوتا. وہ نیشن بلڈنگ کا کام کرتا ہے. یہ خود بھی استاد رہے ہیں, اس بات کو سمجھتے ہیں, اور استادوں نے ہی معاشرے کے اندر تبدیلیاں لائی ہیں. میں منموہن سنگھ کی اگزامپل دوں گا آپ کو. انہوں نے بی ایس سی میں ٹاپ کیا تھا, بی اے میں ٹاپ کیا تھا, ایم اے میں انہوں نے کیمبرج سے ٹاپ کیا, پھر وہ یہاں سے واپس گئے, وہ یونیورسٹی میں لیکچرر لگے, لیکچرر سے وہ پروفیسر بنے, پروفیسر سے وہ ایڈوائزر ٹو دی منسٹر آف اکنامک افیئرز بنے, پھر وہ اکنامک افیئرز کے منسٹر بن گئے, پھر وہ لوک سبھا کے ممبر بنے, لوک سبھا کے ممبر بننے کے بعد ہی بیکیم دی پرائم منسٹر آف انڈیا. اور اسی طرح احمدی نیاد تھے, وہ یونیورسٹی میں لیکچرر بنے, لیکچرر سے وہ پروفیسر بنے, پی ایچ ڈی کیا, اور آج وہ ایران کے صدر ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ نے تبدیلی لانی ہے تو نیلسن منڈیلا نے کہا تھا, جب وہ خطاب کر رہے تھے بہت بڑے مجمع سے, تو انہوں نے کہا, ان کو گرفتار کر لیا گیا. جب وہ 28 سال کے بعد جیل سے باہر نکلے تو انہوں نے پھر دیکھا ایک اور مجمع ان کا انتظار کر رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ آئی واز ٹیلنگ یو, تو میں آپ سے کہہ رہا تھا. تو بنیادی طور پر جب جد و جہد جو ہے وہ بارش کا پہلا قطرہ جو ہے وہ کسی نہ کسی نے تو گرانا ہے اور جد و جہد کرنی ہے. اور یہ جو ہم لوگ مایوسی ہوتی ہے نا, کہتے ہیں مایوسی گناہ ہوتا ہے, لیکن اسی پر ایک لے لیتے ہیں بریک. اور ناظرین, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ڈاکٹر اسد شاہ صاحب سے ہم نے یہ بھی پوچھنا ہے کہ سائنس اور اسلام کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے, سنا ہے کس طرح ہے. اور اس کے علاوہ ڈاکٹر توق قریشی صاحب MBE اور ایک اور سائنسدان, ہمارے پہلے کشمیری سائنسدان جنہوں نے انوائرمنٹل سائنس میں PhD کیا ہے اور اس وقت ایک کالج میں پروفیسر ہیں لندن, ان سے بھی بات کریں گے. اسٹے ٹیون, وی ول کم بیک آفٹر اے شارٹ بریک.